अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह नूरुम में नूरिल्लाह नूरुम में नूरिल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल दर्दि व क़िना अज़ाबल जहन्नम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है तवक्कल। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि रहमा फॉर और यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तवक्कल की तारीफ़ क्या है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल की हकीकत यह है कि तमाम अमूर को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, तदबीर व इख्तियार की तारीकियों से पाक होना और तकदीर इलाही के बाद इनकी जानब कदम बढ़ाना। बंदा जब ये यकीन कर लेता है कि किस्मत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती और जो कुछ उसके मुकद्दर में है वो उसको से कोई नहीं लेगा और जो मुकद्दर में नहीं है वो किसी सूरत में हासिल नहीं होगा, तो उसके दिल को सुकून हो जाता है। सुबहान अल्लाह। और वो अपने रब के वादे पर मुतमईन हो जाता है और इसी से वो किस्मत की चीज़ को हासिल करता रहता है। सुबहान अल्लाह के अल्लाह पर तवक्कल करके, हम्द सना करके, अल्लाह पे भरोसा करके और उससे उम्मीद करके इस चीज़ को कि जो हमारे हक़ में बेहतर है वो अल्लाह ताला हमें अता करे और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे ज़हनों से निकाल दे, तो दिल को सुकून हो जाता है। तवक्कल के दर्जात कितने, आइए जानते हैं। तवक्कल के 3 दर्जात हैं। नंबर 1 तवक्कल, दूसरे का नाम है तस्लीम, तीसरे का नाम है तफवीद। मुतवक्किल अपने रब के वादे से मुतमईन होकर सुकून हासिल कर लेता है और साहिब तस्लीम अल्लाह के इल्म को अपने लिए काफ़ी समझता है और साहिब तफवीद अल्लाह के हुक्म पर हर सूरत खुश रहता है। ये है उसकी डेफिनेशन, जो 3 हमने तवक्कल के दर्जात जाने। सुबहान अल्लाह। बाज़ अकाबर का ख्याल है कि तवक्कल इब्तदा है, तस्लीम उसका दरमियानी दर्जा है और तफवीद उसकी इंतहा है। बाज़ उलमा का ख्याल है कि तवक्कल तो आम मोमिनीन का वस्फ़ है और तस्लीम औलिया कराम की सिफ़त है और तफवीद तौहीद पर परस्तों का वस्फ़ है। सुबहान अल्लाह। बाज़ असहाब फरमाते हैं कि तवक्कल अवाम की तस्लीम ख़वास की और तफवीद ख़ासान और ख़ास का वस्फ़ है। इस सिलसिले में बाज़ दूसरे काबरीन फरमाते हैं कि तवक्कल आम अंबिया कराम की सिफ़त है, तस्लीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मखसूस है के लिए और तफवीद हमारे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़त है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब आइए जानते तवक्कल की कौन सी ऐसी 3 बातें हैं। हज़रत अली रुदात बारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि तवक्कल में 3 बातें काबिल लिहाज हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1 ये कि मिले तो शुक्र अदा करे, ना मिले तो सब्र करे। नंबर 2 पे क्या है? हसूल व अदम हसूल दोनों इसकी नज़र में यकसा हो। नंबर 3 कि ना मिलने पर उसकी वजह से शुक्र करे कि अल्लाह ताला ने उसके लिए यही पसंद किया है और उसको यही पसंद है, तो मुझे भी ये बात क्यों ना पसंद हो। सुबहान अल्लाह। यानी कि अल्लाह पर तवक्कल का ये हाल बता दिया कि इस हद तक बंदा जो शुक्रगुजार हो जाए कि वो कहे कि अल्लाह अगर राज़ी है मुझसे तो मैं भी राज़ी हूँ। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना तो ये बहुत अच्छी अलामत है ना। हम सबको अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला उस पर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो सबसे प्यार करता है
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ساری مخلوق ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے، اللہ خالق و مالک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ توکل کے بارے میں ارشاد خداوندی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ توکل کے بارے میں اقوال جانتے ہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ متوکل کی 3 علامات ہیں، جو ابھی سب سے پہلے پڑھی، اس کے بعد کیا ہے؟ اقوال ہے اس کے بارے میں، علامات کیا ہے؟ نمبر 1، لا یسأل، سوال نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ لا یسألو، سوال نہیں کرتا۔ ولا یرد، کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا، یعنی جب کوئی اسے دے۔ نمبر 3 پہ ولا یجبسو، اور اپنے پاس روکتا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ دیبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے صحاب کہتے ہیں کہ اگر درندے اور سانپ تمہارے دائیں اور بائیں ہوں تب بھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تقریباً یہی بات ہے، لیکن اگر اہل جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوں، جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہو، پھر تم ان دونوں میں امتیاز کرنے لگو تو تم توکل سے نکل جاؤ گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ اسے جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرتا ہے، اس میت کے لیے کوئی حرکت اور کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی اگزامپل دے کے سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے سامنے ایک بندے کو ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ ہے، کہ غسل دینے والا دے تو رہا ہے لیکن وہ ہل ہی نہیں رہا، اس میں جان ہی نہیں ہے، وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ تو ذرا یہاں اپنا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ہم کس مکان پر کھڑے ہیں، اور اپنا محاسبہ کرنے کے لیے وقت نکالیں، دیکھیں کیا ہمارا توکل ایسا ہے جیسا ہم پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہے، جس کو اتنا یقین ہے، پھر تو بارک اللہ۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی ہر وقت بندے کا کام ہے، یہی تو توکل بھی ہے نا، تسلیم کر لینا۔ اور ایک ہے عاجزی۔ عاجزی کا یہ مطلب ہے کہ انسان کبھی اللہ کے سامنے یہ نہ کہے میں پرفیکٹ ہوں۔ دنیا میں کسی انسان کے سامنے بھی یہ نہ کہا کرے کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ کیوں؟ کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ
سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہر وقت ایسے رہنا چاہیے، ابھی پتہ چلا جیسے مردے میں جان ہی نہیں ہوتی، خشیت میں ڈرتے ہوئے قدم بھی اٹھائیں، اکیلے میں تنہائی میں بھی ہو تب زیادہ ڈرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، نہ تنہائی میں بھی ڈرتے رہیں۔ حضرت حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التوکل هو الاعتصام باللہ تعالی، کہ توکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے، جیسے کہ ابھی ڈسکس کیا گیا، مضبوط تعلق کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک شخص نے حضرت حاتم اسوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھانا کھاتے ہیں؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ترجمہ، وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ ہی نہیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت مبارکہ پڑھے گی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کہ منافقوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں منافق کا آ گیا، منافق کون ہوتے ہیں؟ 2 faces لوگ، 2 type، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے انسان کو، جو ابھی ہم نے پہلے بھی جانا کہ انسان کوئی چیز نہیں چھپا سکتا اللہ سے، دنیا داری سے تو چھپا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم چلتے پھرتے نماز پڑھتے ہیں، دوسری عبادات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں جان لیتے ہیں، مثال لیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کسی کو کیا پتا ہم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ وہ کس کو پتا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تقویٰ پرہیزگاری سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے نا، کہ تنہائی میں بھی ہم ہوتے ہیں اور روزہ رکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، ہم کھا سکتے ہیں، رائٹ؟ ہم ڈر کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ رکھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ توکل بھی تو اللہ ہی پہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر مقام پہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم اس مصروف لائف میں کون کون سی ایسی چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں جو ہم جانتے تو ہیں، لیکن وہ روزمرہ ہماری زندگی میں نہیں ہو پا رہی۔ تو کیا ہے؟ جان لو، توکل کا محل دل ہے، سبحان اللہ۔ رحمہ فار آل یوٹیوب ویڈیو کو دیکھتے رہیں، کیونکہ اس سے پہلی ویڈیو میں جہاں عبودیت کا ذکر ہے، وہاں ساتھ ہی تیسرا نمبر بھی 3 قسم کی نام لیے گئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اور اس میں دل کی غذا کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ، جس میں ذکر کی فضیلت کی ویڈیو ہے، اس میں
کہ دل کو طاقت چاہیے، جسم کو طاقت چاہیے، تو ان دونوں کی خوراک ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی ارننگ میں، کمائی میں، رہنے سہنے کے لیے لگا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جو روح کی صفائی کے لیے ہے، جو روح کی طاقت ہے، دل کی طاقت ہے، وہ کس سے ملے گی؟ وہ تو ہمیں اللہ کے ذکر میں ملے گی۔ روح کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ درود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تو پھر دیکھیے آپ اپنی زندگیوں میں اور کتنی آسان خوبصورت زندگی ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے پڑھ لیں، کاروبار بھی کریں، وضو میں رہیں، اپنی زبانوں کو تر رکھیں اللہ کے ذکر میں، امانت میں خیانت نہ کہیں ہو جائے، کہیں کسی کی بات کرنے میں خیانت نہ ہو جائے، حسن سلوک ہے، تو یہ کتنی حسین زندگی ہو جاتی۔ مشکل نہیں ہے، بہت خوبصورت مرحلہ۔ تو کیا پتا چلا کہ جان لو توکل کا محل دل ہے۔ محل کہا گیا ہے، ایک ہوتا گھر، ایک ہوتا محل، بہت بڑا گھر، اور اس بہت بڑے گھر محل میں بہت اچھی سنگ مرمر اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اس کو محل کہتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، جو بڑا، بہت بڑا۔ تو دل جسم میں ایک مٹھی نما ہوتا ہے، اس کو بہت بڑا محل کہا ہے، کہ جب یہ بات جاگزی ہو جائے کس میں؟ دل میں، کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، بس اگر کوئی چیز مشکل ہو تو وہ اس کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز حاصل ہو تو وہ اس کے آسان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ظاہری حرکت قلبی توکل کے خلاف نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ بہت سمجھداری، دیکھیں غور سے سنیں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعقلھا وتوکل، کہ اس کو باندھ کر توکل کرو۔ یہ جامعہ ترمذی، ماشاءاللہ اس کا حوالہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2511 اور کتاب القیامہ باب نمبر 60، اس کا ریفرنس آپ لوگوں کو بتا دیا۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جس کا توکل اپنی ذات پر صحیح ہے، اس کا توکل اس کی غیر پر بھی صحیح ہے، یعنی اسباب اختیار کر کے توکل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ میں نے اللہ عز و جل پر توکل کیا، حالانکہ وہ اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتا تو اس بات پر راضی ہوتا جو اللہ عز و جل اس کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ متى يكون الرجل متوکلا، آدمی متوکل کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اذا رضی باللہ تعالی وکیلا، کہ جب وہ اللہ عز و جل کو اپنا وکیل کارساز بنانے پر راضی ہو۔ سبحان اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہے نا، کتنی دعائیں ہیں ماشاءاللہ ساتھ میں۔ سبحان اللہ۔ توکل کی حقیقت، حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ سے توکل کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، سخت فاقہ کی صورت میں بھی تم اسباب کی طرف بے چینی کا اظہار نہ کرو، اور اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود حق کے ساتھ حاصل ہونے والا سکون تم سے زائل نہ ہو۔ یہ ہے توکل کی حقیقت۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ساروں کا ذکر ہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں حضرت بشر حافی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت بشر حافی کون۔
حضرت ابو نصر بشر حارث حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام ہے۔ آپ اصلاً علاقہ مرو سے تعلق رکھتے تھے۔ بغداد میں سکونت اختیار کی اور اراد ہیں۔ آپ کا انتقال ہوا۔ آپ حضرت علی بن خشرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے تھے۔ 227 یعنی 227 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ بہت بڑی شان کے مالک تھے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، یہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہوا کہ آپ کو راستے میں پڑا ہوا ایک کاغذ ملا جس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور آپ کے پاس ایک درہم تھا جس سے آپ نے خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر مل دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسے دیوار کے ایک سوراخ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا آپ سے کہہ رہا ہے، اے بشر، تم نے میرے نام کو خوشبو لگائی، میں دنیا اور آخرت میں تمہارے نام کی خوشبو کو پھیلاؤں گا۔ جیسے کہ ماشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارک بھی ہے نا، آئیے ریپیٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مفہوم بیان کرتے سورۃ البقرہ کی 152 آیت مبارکہ ہے اس کا۔ تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا ذکر بھی کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس سے اور بھی ہے کہ جتنا زیادہ بندہ ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی زیادہ ذکر بلند اللہ کو پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری پیاری باتیں سامنے آئی ہیں، کتنی کہ توکل ہے کیا؟ توکل اللہ پہ بھروسہ کرنے کا ہے، جیسے کہ پرندے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ وہ اڑتے ہیں، دانا چنتے ہیں اور سو جاتے ہیں، توکل اللہ پہ کرتے ہیں۔ اللہ تو رزق اس چونٹی کو بھی دیتا ہے جو پتھروں میں ہے، جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ انسان کی تلاش وہاں تک ناممکن ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توکل والا بنائے، کیونکہ یہ واقعات اس لیے بھی پیش کیے گئے کہ ہمارے ایمان کا جو ہے نا اور مضبوط ہو جائے، جو لیول ہے۔ ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ اتنے خوبصورت ہیں، مفہوم بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت ابو یعقوب اقطع بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم میں 10 دن بھوکا رہا۔ حرم میں 10 دن بھوکا رہا اور میں نے کمزوری محسوس کی تو میرے دل میں کچھ خیال آیا، چنانچہ میں جنگل کی طرف نکل گیا کہ شاید کوئی چیز مل جائے جس سے میری کمزوری ختم ہو جائے۔ مجھے گرا پڑا شلگم دکھائی دیا، میں نے اسے اٹھایا، اس سے میرے دل میں کچھ وحشت محسوس ہوئی کہ میں نے کسی کے کہنے والے کو سنا۔ اس نے مجھ سے کہا، جب اس نے میرے دل میں کچھ وحشت محسوس ہوئی تو پھر کیا کہ میں نے کسی کہنے والے کو سنا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم 10 دن کے بھوکے رہے، بالآخر تمہاری قسمت میں ایک خراب شلجم لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے پھینک دیا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک اجمی شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا اور اس نے اپنے صندوق رکھ دیا اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کس طرح اسے میرے لیے مخصوص کر دیا؟ کہ مطلب تعجب ہوا نا اچانک۔ اس نے کہا، ہم 10 دن سے سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی ڈوبنے لگی، ہم میں سے ہر کسی نے نظر مانی اور اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا تو وہ صدقہ کریں گے، اور میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ عز و جل نے مجھے بچا لیا تو میں یہ صندوق اس شخص پر صدقہ کروں گا
جو حرم کے مجاورین میں سے مجھے سب سے پہلے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ سب سے پہلے آدمی ہیں جس سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا اسے کھولیے، تو اس نے کھولا تو اس میں نے دیکھا کہ میدے کا کیک، چھلے ہوئے بادام، سفید مصری کی ڈلیاں تھیں۔ میں نے ان میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیا اور کہا کہ اپنے بچوں کے لیے لے جائیں۔ میں نے اسے قبول کیا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا تمہارا رزق 10 دن سے تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم اسے وادی میں تلاش کر رہے تھے۔ حضرت حسن خیاط نے بیان فرماتے ہیں حضرت بشر حافی کا، جس کا ابھی ذکر ہوا، سبحان اللہ، کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سلام ان کو کیا۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی خدمت سلام پیش کرنے آئے ہیں، نیز ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تمہاری صحیح قبول فرمائے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے فرمایا 3 شرائط ہیں۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے جائیں گے، دوسری بات یہ کہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز دے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہم اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جائیں تو یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ اگر کوئی شخص ہمیں کچھ دے تو ہم قبول نہ کریں، ہمیں اس کی طاقت نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم دوسرے حاجیوں کو زاد راہ پر توکل کر کے نکلے ہوں۔ پھر فرمایا اے حسن، فقراء 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ فقیر جو سوال نہیں کرتا اور اگر اسے کچھ دیا جائے تو لیتا نہیں، یہ روحانین میں سے ہیں۔ نمبر 2 وہ فقیر جو سوال نہیں کرتا، اگر اسے دے دیا جائے تو قبول کرتا ہے، اور وہ فقیر ہے جس کے لیے بارگاہ رب العزت میں دسترخوان لگائے جائیں گے۔ نمبر 3 وہ فقیر جو سوال کرتا ہے، اگر اس کو دیا جائے تو ضرورت کے مطابق قبول کرتا ہے تو اس کا کفارہ صدقہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا لما ترکت التجارہ، کہ آپ نے تجارت کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا وجدت الکفیل ثقہ، میں نے بہت قابل اعتماد کفیل پایا ہے، یعنی اللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، آخر میں یہی پتہ چلا سب پڑھ کے، سب چیزیں جان کے، کہ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے بندے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحمد شریف میں 5 وقت کی نماز میں، کہ اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو خالق ہے، تو رزاق ہے، اور تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ججمنٹ ڈے کا ہے تو ہی مالک ہے، یوم حساب کا بھی ہے اس میں، اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستوں پہ چلا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، لیکن اس راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام کس پہ ہوا ہے؟ یہی اللہ کے پیارے اولیاء اللہ، سب یہ انعام والے شامل ہیں۔ تو آپ لوگ سب سے التماس ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ ایک ریمائنڈر توکل کا، کہ توکل کیا ہے، کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو چیز نہیں ہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، جیسے کہ پرندوں کا ذکر، کہ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور صبح کا اناج کی فکر نہیں کرتے، لیکن اللہ دیتا ہے پرندوں کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو ایز اے انسان یہ ٹھیک ہے، ہمیں کمائی بھی کرنی پڑتی ہے اور جمع بھی تھوڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنا نہ کر لیں، بس اللہ پہ بھروسے فکر نہ کریں کہ ہمیں اللہ نہیں دے گا، اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جو روحانی اور جسمانی دل ایک محل ہے خوبصورت، اور اس دل کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیات مبارکہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا ذکر میں زبانیں تار ہوں، درود پاک پڑھتے رہیں، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں روحانی بھی طاقت پہنچتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، اور
اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جڑیں، وضو میں رہیں، اور اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس ذات عالی پر کبھی شکوہ نہ لائیں دل پر۔ کبھی اللہ دے کے زماتا ہے، کبھی نہیں دے کے زماتا، تو ہر حالت میں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے طریقے بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ تو اس اشعار کو بہت بڑا مفہوم ہے اس میں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شاعری پڑھی گئی، یہ کیا ہے، عبادت کے ساتھ منسلک۔ تو اس میں ہے کہ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذکر والی زبان اور دل اور رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور اپنے حسن سلوک سے دوسروں کو کبھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اس بات کی بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی دے۔ یہ پاک مہینہ، ہر مہینہ پاک ہے، اسلامی مہینے کا، رجب کا مہینہ اللہ کا خاص مہینہ، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اپنی زبانوں پہ ورد رکھیں، درود پاک کا رکھیں، حمد و ثنا کریں، عبادتیں بھی اپنے ساتھ میں کریں، لیکن چلتے پھرتے استغفر اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد اس مہینے میں اور زیادہ کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر سے یہ رجب کا مہینہ نصیب ہوا ہے، شعبان کا بھی خیر سے آئے، اور رمضان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت سے نصیب ہو سب کو، اور باقی مہینوں میں بھی۔ اور آخر ایک دن تو جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس چیز کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ اسی میں ہماری سب کی جو ہے نا نجات ہے، کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ جنتوں والا اللہ بنائے، تو پھر اللہم اسألک الجنت جنت الفردوس، آمین ثم آمین، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فلوز یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں، بس یہی گزارش ہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔